बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाब कल पंजाब के 12 अजला में और कराची के 6 अजला में होने जा रहा है। पंजाब में भी काफ़ी अहम ज़िले हमारे सामने हैं, लेकिन जो कराची तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है उसकी बेशुमार वजूहात हैं, और उसमें एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि कराची में जो ऑपरेशन जारी है, फिर जिस तरीके से वहाँ अमन अमान की सूरत हाल रही। अभी हालिया हमने कुछ वाकयात देखे कि जिसमें फौज को निशाना बनाया जा रहा है, और वहां पर गो के डीजी रेंजर्स की आज भी गवर्नर साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और कल भी डीजी रेंजर्स का ये बयान आया था कि कराची वाले जो हैं वो बिला खौफ खतर बाहर निकलें और यहाँ वोट कास्ट करें। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो इलेक्शन कैंपेन थी कल रात 12 बजे जो खत्म हो गई, ये क्रेडिट जरूर जाना चाहिए इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी कि वो बड़े पुरअमन तरीके से कैंपेन चली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से, और अल्लाह करे कि कल के दिन भी हमें इसी तरह पुरअमन जो है वो माहौल देखने को मिले। अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरमीमी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि रेंजर्स के पास इख्तियार होगा कि वो किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर जा सकेंगे, दाखिले का इख्तियार दे दिया गया है। और उसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई बेकायदगी करता हुआ शख्स वहां पर पाया जाए तो उसको गिरफ्तार करने का हक भी होगा, ये इख्तियार भी हासिल होगा रेंजर्स को। कल के दिन कराची के पोलिंग स्टेशंस के हवाले से खबर हमारे सामने आई है। इसके अलावा हम देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से कैंपेन करती नजर आई हैं, और कुछ ऐसे मुखालिफिन भी, सियासी मुखालिफिन यहाँ पर इत्तेहादी आपको नजर आ रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जमात इस्लामी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद भी है, फिर कुछ ऐसी यूसीज भी हैं जहां पर कहना चाहिए कि हर वक्त के मुखालिफिन भी आपको इकट्ठे नजर आते हैं, जहां पर 2-4 जमातों से ज्यादा भी इत्तेहाद बना है, वो भी उस हवाले से भी जाके बात करेंगे। मेयर के हवाले से बड़े क्रिएटिव नारे इस वक्त सियासी जमातों की तरफ से हमने देखे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक तरफ कहती है कि मेयर तो अपना होना चाहिए, तो जवाब दिया जमात इस्लामी ने कि मेयर तो सबका होना चाहिए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अपना तो वो है जो अपनों में रहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेयर के नारे के हवाले से क्रिएटिविटी तो नजर नहीं आई, लेकिन अपनी फॉर्मर लीडरशिप को लेकर बेशुमार नारे उनके भी हैं, और उसमें एक ये भी आज देखा गया, वहां जाले जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो ये नारा लगाते हैं कि ना पीर का ना मीर का, वोट है बेनजीर का। तो मेयर के हवाले से तो हर सियासी जमात अददी बरतरी की भी बात करती है, अपने फतह होने का इम्कान भी जाहिर करती है, लेकिन देखना यह है कि कल कराची के 2 करोड़ से जायद अवाम क्या फैसला करते हैं, किस सियासी जमात को मैंडेट देते हैं। क्या कोई एक सियासी जमात ये मुमकिना मैंडेट हासिल कर पाएगी, या फिर कोई स्प्लिट मैंडेट हमें यहाँ कराची जैसे बड़े शहर के अंदर, जिसको मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, नजर आएगा। इसी पे आज हम बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा सेनेटर मियां अतीक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। अखंदजादा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी के मलीर के दौरे के दौरान भी बड़े आप उनके करीब नजर आए, कैंपेन में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। लाहौर में हमारे पास जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा फरीद पराचा साहब मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कराची में फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन का आगाज करेंगे। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कराची में कल बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहा है। 6 अजला के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातों की जो हिकमत अमली थी वो तो सभी ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर बता दी, अपने जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स, तमाम चीजें हो गई। मियां अतीक साहब आपसे आगाज करते हैं इसका। ये अभी थोड़ी देर पहले फारूक सत्तार साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि मुखालिफिन बड़ा घबरा रहे हैं और कल कोई इंतशार पैदा करना चाहते हैं और अपने इलेक्शन का बॉयकॉट करना चाहते हैं। ये आपको कहां से खबर मिली और किस जमात की बात कर रहे हैं? देखिए सादिया, ट्रैक रिकॉर्ड होता है, पहले आप इलेक्शन में भी देख लीजिए 2013 में क्या हुआ, NA 246 के इलेक्शन में क्या हुआ, और उसके बाद ख़ास तौर पर जो ये हैदराबाद के इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, उसके बाद से हमारे मुखालिफिन काफ़ी ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो गए और जो हाथ नहीं भी कभी मिल सकते थे, गैर फितरी किस्म का इल्हाक, वो भी देखने में आया। लेकिन बॉयकॉट तो किसी ने नहीं किया था ना, वहां पे भी आप देख लें जनाब। ये NA 246 में बॉयकॉट नहीं किया इसने, जमात इस्लामी ने, मालूम कर लीजिए।
اور وجہ کیا نکلی دیکھنے میں کیا کہا, کوئی چیز سامنے ایسی نہیں آئی. خیر لیکن اس کے نتائج چلیں بائی اینڈ لارج تسلیم کیے گئے کہ جی رینجرز تعینات تھیں, اس پہ اتنا واویلا نہیں ہوا. کسی طریقے سے ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ خدا کرے اللہ اللہ کر کے اب کل کا دن آ رہا ہے, الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کو موقع ملے گا, ہمارے کارکنان ہمارے ذمہ داران ضرور آگے آئیں گے. اب بات وہ آ رہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے ہمیں سامنے رکھ کر کوئی بھی ہماری اتنی سی غلطی کو پکڑ کر اور اس کو اتنا بڑا کر دکھایا جائے کہ جس سے ان کا بہانہ وہ مل جائے. الطاف بھائی نے بار بار تمام کارکنوں کو, ذمہ داروں کو, عہدیداروں کو یہ کہا ہے کہ آپ نے بالکل پیشنس سے رہنا ہے, آپ نے برداشت کرنا ہے, اور انشاءاللہ یہ وقت کل کا ثابت کرے گا. تو کل الیکشن کا بوائیکاٹ کون سی جماعت کرنے جا رہی ہے؟ کس مخالف جماعت کی بات کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں یا جماعت اسلامی کی بات کر رہے ہیں؟ کل ہی پتہ لگے. اچھا چلیں میں پی ٹی آئی سے پہلے پوچھ لیتی ہوں فیصل واڈا صاحب, میں ان سے پوچھ لیتی ہوں. چلیں وہ تو بڑے پرامید میاں عتیق صاحب نظر آ رہے ہیں. ایم کیو ایم کی قیادت فاروق ستار صاحب نے تو تھوڑی دیر پہلے ابھی پریس کانفرنس کر ڈالی اور انہوں نے کہا کہ کل بوائیکاٹ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. شکریہ اساتذہ صاحبہ. دیکھیں 9 بجے ہماری بھی پریس کانفرنس آ رہی ہے اور وہ یہی بتانے کے لیے آ رہی ہے کہ ان کو کیا کوئی فال وال نکالنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب انہوں نے کوئی میڈیا کے اندر نئی ٹیکٹک سٹارٹ کی ہے فار چیپ مارکیٹنگ کہ جی ہم بائیکاٹ کریں. نوبڈی از بائیکاٹنگ اینی تھنگ. ہم بالکل الیکشن لڑیں گے, اور الیکشن ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ 45 سیٹوں پہ تو یہ 43 سیٹیں 46 سیٹوں میں تو یہ خود نہیں کھڑے ہوئے, تو 25% تو ان کی سیٹیں جا چکی ہیں آلریڈی, انہوں نے کنٹیسٹ ہی نہیں کیا ہے. اب اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بائیکاٹ کی بات کر کے وہ میڈیا ہائپ کر دیں گے اور بڑے انوسنٹ بن جائیں گے. یو سی دی پرابلم از کہ ان کا دے ہیو نتھنگ ٹو سیل. اب پرابلم یہ ہے کہ اوور ویلمنگ رسپانس تھا خان صاحب کا جو کراچی میں ان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا, اور میں آج بھی کہتا ہوں میاں عتیق صاحب صاحب میرے بڑے عزت دار ریلیشن شپ ہیں, کہ 30% جو ہم نے کراؤڈ اکٹھا کیا یا جو خان صاحب کی محبت میں ہے اس کا 30% کر کے دکھا دیں, جبکہ ان کا تو 25 سال سے 99% مینڈیٹ ہے. تو 46 اگر سیٹوں پہ کنٹیسٹ نہیں کر رہے, سو 25% آف دا ٹوٹل وچ از 207 سیٹس, 25% تو پہلے چھوڑ چکے ہیں. انہوں نے کہا ابھی میں ایک اور پروگرام میں تک نہیں 27 ہے, تو چلے 15% اگر آپ نے چھوڑ دیا, 10% آپ نے چھوڑ دی ہے, تو اس حساب سے آپ تو جگہیں چھوڑتے جا رہے ہیں جو آپ نے کبھی بھی اس سے پہلے نہیں کیا. اور 9 بجے کی ہماری پریس کانفرنس بھی کلیئر کر دے گی کہ دیز آر چیپ میڈیا ٹیکٹکس. ایشو بنانا, کبھی کہنا کہ جی ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, کبھی کہنا کہ جی یہ بائیکاٹ کرے. کوئی بائیکاٹ نہیں کرا. خوش رہیں, وہ آباد رہیں, ان سے کہ تیاری کریں کل کی. ہمارا جو بیسک ایشو تھا وہ ہم ریزالو کر چکے ہیں, مورل جیت ہمارے پاس ہے. ہم نے خوف کی فضا توڑنی تھی, ہم نے ایڈریس کرنا تھا. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے بیکاز آئی ڈو ویری ریسپانسبل پالیٹکس. میں ابھی بھی کہتا ہوں میرے بس میں ہو تو میں 6 کی 6 سیٹیں کیا 10 سیٹیں کیا 1 سیٹ کیا میئر کی ساری سیٹیں لے لیں. میرے شہر کو امن دے دیں, میرے شہر کو بوری بند لاشیں نہ دیں. اچھا یہ بھی بنیادی بات انہوں نے کر دی. وہ کہتے ہیں ساری سیٹیں لے لیں لیکن میرے شہر کو امن دے دیں اور یہاں بوری بند لاشیں نہ دیں. میں پہلے پیراچا صاحب کا موقع صرف ایک بات اس پہ دیکھیے, جتنا شہر ان کا ہے اتنا ہی شہر میرا بھی ہے, اتنا ہی شہر ہمارے کارکنوں کا بھی ہے, اور کراچی والوں کا ہے. یہ سمجھیے اگر امن ہوگا تو اس میں صرف میرے لیے یا ان کے لیے نہیں ہوگا, سب تمام کراچی کے لیے ہوگا. لاشیں ہم نے بھی اٹھائی ہیں, صفے ماتم جو ہے سب سے زیادہ وہ ہمارے گھروں میں بچا ہے. کراچی والوں کا ہے, کراچی والوں نے فیصلہ کرنا ہے. پراچا صاحب ڈی جی رینجرز بھی کہتے ہیں کراچی والوں کو کہ جی بلا خوف و خطر کر نکلیں. لیکن سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو ایم کیو ایم بات کریے, واڈا صاحب نے تو کہا کہ پی ٹی آئی پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے 9 بجے, وہ بتائیں گے کہ یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. آپ کی جماعت کے حوالے سے جو میاں عتیق صاحب نے کہا کہ انہیں 246 میں بھی بوائیکاٹ کر دیا, تو شاید آپ لوگوں کی بھی کوئی ایسی تیاری لگ رہی ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نہ تو ہم نے کوئی بائیکاٹ کیا تھا اور نہ اب گھبراہٹ تو خود ان کے ہاں ہے, اور یہی گھبراہٹ ہے جو یہ ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ یہ بائیکاٹ کر دیں گے. یہ کس چیز کی پیش بندی کر رہے ہیں؟ یعنی یہ ہمیں کوئی بتائیں کہ یہ کس چیز کی پیش بندی, ہماری کسی غلطی کو بہانہ بنا کے. تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جی آپ کس چیز کی پیش بندی ابھی سے کر رہے ہیں, اور کیا آپ کے پلان ہے کہ جس کے لیے آپ کہتے ہیں ہماری کسی غلطی کو بہانہ بنا کے یہ بائیکاٹ کریں گے؟ الحمدللہ کوئی بائیکاٹ نہیں ہے. کراچی کے لوگ بڑے پرجوش ہیں, پرعزم ہیں, اور یہ جو ہے نا کراچی والوں کا ہے, تو یہ والوں کا ہی کل مظاہرہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. کراچی کے لوگ جو ہیں وہ پہچانتے ہیں, خدمتگاروں کو بھی پہچانتے ہیں, خوخاروں کو بھی پہچانتے ہیں. دونوں کے درمیان ان کی پوری ایک پہچان ہے. انہیں معلوم ہے کہ کنہوں نے خدمت کی ہے.
معلوم ہے کہ کس نے پارک بنائے، اسکول بنائے، کالجز بنائے، یہاں پہ پانی کا مہیا کرنے کے لیے سمندری پانی کے پلانٹ لگائے، کئی اور چیزیں میں یعنی اگر گنوانے لگوں تو ایک بڑا، اور یہ بھی پتا ہے کہ جی پھتے کنہوں نے لیے، ٹارگٹ کلنگ کس نے کی، زندہ انسانوں کو کس نے جلایا، اور کیا کیا کراچی والوں کے ساتھ، یعنی میں یہ سوال کرتا ہوں وہ ساری چیزیں جو کراچی والوں نے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس دوران الیکشن کیمپین میں سنی، ڈیفینیٹلی اسی پہ بات بھی ہو رہی ہے ابھی ٹاک شو کے اندر، وہ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن میں چٹان صاحب آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں، ایک تو کیا آپ کو بھی کسی سیاسی جماعت کے بوائیکاٹ کا ڈر لگتا ہے، یا جو پراچا صاحب نے کہا کہ نہ جانے کس بات کی پیش بندی ہے، یا پھر فیصل واڈا صاحب نے بھی کہا کہ کوئی فال نکالی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز کل ہو سکتی ہے جو زور و شور کی الیکشن کیمپین رہی ہے سیاسی جماعتوں سے وہ دیکھنے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ، میں نے تو جو دیکھا ہے ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے، یہ الیکشن جو آگے بڑھتا ہے تو اس میں بہتری آ رہی ہے. یعنی اگر آپ کے پی کے کا الیکشن دیکھ لے، اس میں جو حالات ہم نے دیکھ لے، تو پھر پنجاب میں اور سندھ میں جو الیکشن ہو رہا تھا وہ بنسبت کے پی کے الیکشن سے تھوڑا بہتر تھا. پھر جو دوسرا مرحلہ ہوا تو دوسرا مرحلہ پہلے والے مرحلے سے بہتر تھا. اور آپ جو تیسرا نمبر پہ جو مرحلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بہترین مرحلہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن کے بغیر ہم جو یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو بلدیات کے بغیر جمہوریت کا تصور یہ ممکن نہیں ہے. صحیح، چلیں اس میں پھر آپ کی جماعت بھی اتنا ہی بلیم کرنے میں آ جائے گی، اس کو بھی پھر اتنا ہی مورد الزام ٹھہرایا جائے گا. مجھے صرف ایک چیز پہ تھوڑا سا ایک چیز پہ تھوڑا سا افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو پہلے سے احساسی محرومی کے شکار ہیں، ہم صرف اس کا کہ یعنی آپریشن کو تیز کیا جائے گا. دہشت گرد تو پورے ملک میں ہے، یا تو ہم یہ فیصلہ کریں کہ باقی ملک میں سے دہشت گردی ختم ہوئی ہے، صرف سندھ میں اور کراچی میں ہے، تو آپریشن تیز کیا جائے گا کراچی میں. ٹھیک ہے، رینجر کو اجازت ہے کہ وہ پولنگ اسٹیشنوں کے اندر جائے کراچی میں. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں بھی حساس پولنگ اسٹیشن ہے. اگر حکومت نے کوئی پالیسی بنانی ہے تو کوئی ایک علاقے کے لیے مخصوص پالیسیاں نہیں بنائے، وہ سب کے لیے ایک جیسا پالیسی بنائیں گے. پنجاب اور سندھ میں بھی جہاں جہاں حساس پولنگ سٹیشنز تھے وہاں پر بھی فوج، اور آپ نے دیکھا نا کہ وہ سٹینڈ بائی تو تھی، وہاں رکھا گیا کہ اگر حالات برے ہوتے ہیں تو فوج کو طلب کیا جائے گا. میں نے جو دیکھا ہے وہ صرف اور صرف کراچی کے لیے میں نے سنا ہے کہ کراچی میں اس کے پاس یہ اختیارات ہوں گے کہ وہ پولنگ سٹیشن کے اندر جائے. اگر پولنگ سٹیشن اندر جانے سے رینجر کا یا آرمی کا جانے سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو سکتا ہے، تو پھر تو پورے ملک میں کیوں. لیکن 246 بھی یاد رکھیے، 246 میں جب رینجرز تعینات کی گئی تو ایم کیو ایم کے حق میں نتائج آئے، لیکن بائی اینڈ لارج اس کو سیاسی جماعتوں نے انکلوڈنگ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم تسلیم کرتے ہیں. تو صاف اور شفافیت شاید اس پہ بیس کر رہی تھی کہ رینجرز کی تعیناتی ہو. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے جو الیکشن ہے وہ متنازع رہے؟ پھر تو اس میں بھی چلیں یہ تو پھر آپ بات کریں نا کہ وہ متنازع ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن آپ کم و بیشتر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تحفظات آپ کے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں رینجرز کے حوالے سے، یا پھر ان نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے جیسے 246 کا نتیجہ تھا تسلیم کیا گیا سیاسی جماعتوں کی طرف سے؟ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ رینجر کے جوان جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے وہاں پر، اور وہ کوئی ایسے کسی چیز میں انوالو نہیں ہوں گے کہ جو ان کے اپنے اختیارات سے بالاتر ہو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی باقاعدگی کرتا پایا گیا تو اس کو گرفتار کرنے کا اختیار رینجرز کے پاس ہوگا. کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں جس کے کچھ لوگوں میں احساسی محرومی بڑھ جاتی ہے، جو پہلے سے ہمارے کچھ صوبوں میں احساسی محرومی بہت بڑی ہوئی ہے. اچھا چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن فرید پراچا صاحب نے ابھی ایک بات کی، شاید اگر فون ان کے پاس ہوگا، ابھی چند گھنٹے پہلے نعیم الرحمان صاحب بات کر رہے تھے ایک اور چینل پر، اور انہوں نے خود یہ کہا کہ ہم نے NA-246 میں بائیکاٹ کر دیا تھا دوپہر کے بعد. تو اس لیے یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا وہ صحیح کہ، حالانکہ میں بھی وہیں تھا، میں نے بھی دیکھا، میں نے بھی سنا، اس دن میں وہیں تھا. یہ کس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی پہلے بائیکاٹ نہیں کیا. اور فاروق ستار بھائی، اگر انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں، آپ دیکھیے گا اس کے خدشات بالکل موجود ہیں.
اور یہ جس کو شوشا کہہ رہے ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو یہ خود کرتے آئے ہیں, اور ان کو چاہیے یہ ابھی 9 بجے جو بات کریں گے پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. کل بھاگے نہیں بالکل بھی کسی اس سے, وہاں میدان میں کھڑے ہوں اور اپنا جو بھی جیتے گا اس کو بالکل یہ تسلیم کریں. آپ کو یہ خدشہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی بھاگ رہے ہیں کل کے انتخاب سے؟ ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے, کیونکہ ایک اور چیز بھی ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی کے وہ علی زیدی صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اس کو الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا جائے, اور ادھر نعیم الرحمان نے یہ کہا کہ الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا جائے. یہ تو ہر جگہ پر کوٹ ہوا ہے, انہوں نے ہر ٹاک شو میں آ کے بھی یہ کہا ہے. اس پہ چاہوں گی کہ فیصل واڈا صاحب ضرور رسپونڈ کریں کہ ایک تو یہ جو کہہ رہے ہیں بوائیکاٹ کی بات, علی زیدی صاحب کا اور نعیم الرحمان صاحب کا نام لے کے انہوں نے بات کی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو رینجرز کو اب مزید اختیارات مل جانا, پولنگ سٹیشنز کے اندر جانا, باقاعدگی میں کوئی انوالو ہوتا ہے تو اس کو گرفتار کر لینا, یہ چٹان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ یہ پھر باقی صوبوں میں چیزیں نظر نہیں آتی, اور خاص کر انہوں نے اس چیز کو جوڑا ہے کہ دیگر صوبوں کا احساس محرومی ہے, اس کا خیال رکھیں. دیکھیں جی, جہاں تک علی زیدی صاحب کی بات کریں پوسٹ پون کی, تو پارٹی لائن تو کوئی پوسٹ پون کے حساب سے نہیں ہے. انہوں نے میرے خیال سے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ چیلم کی وجہ سے کہا تھا, بٹ وہ دیز اد لیس کوئی ہم نے ایسی بات نہیں کی کہ آپ کو اس کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے کر دیں. واٹ آئی ریممبر, میں ٹکر پڑا تھا کہ 2 دن کی بات ہوئی, تو 2 دن میں کوئی طوفان یا آسمان نیچے نہیں آ جانا. دی ایشو از, دیکھیں ہم ایشو کے اوپر بات کریں, ہمارا ایشو ہے کیا؟ آپ کو سیٹ چاہیے, آپ نے پہلے بھی سیٹیں لیں, آپ نے اس سے پہلے بھی لیں, اب آپ آج بھی سیٹ لے لیں. میرے حساب سے میرے بس میں ساری سیٹیں دے دوں. مجھے کیا چاہیے؟ مجھے امن چاہیے, مجھے بوری بند لاش نہیں چاہیے, مجھے گینگ وار نہیں چاہیے, مجھے بھتہ مافیا نہیں چاہیے, مجھے لوگوں کو آگ نہ جلائیں, آپ لوگوں کو ایکسٹورشن نہ کریں, آپ پانی کا مسئلہ حل کر کے دیں. یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. آپ ہیلتھ کے ایشوز کریں, آپ کچرا کنڈی ختم کریں. یہ سب چیزیں جو ہیں آپ 25 سال سے نہیں کر سکے, آپ آزمائے ہوئے ہیں. آپ کے پاس سے صرف جو آپ کی اسٹرینتھ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشنل سٹرکچر بڑا سٹرونگ ہے, جس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. اور میں تو ہمیشہ بڑی چیزیں ایڈمٹ بھی کر لیتا ہوں, جو چیزیں ایکسیپٹ کرنی ہوتی ہے وہ بھی کر لیتا ہوں اور ریجیکٹ بھی کر دیتا ہوں. لیکن ابھی ان کا 3 کارڈ ہے کھیلنے کے لیے. وہ ایک تو یہ کہ یہ مہاجر کا کارڈ پھر سے لے آئے ہیں تعصب کی بنیاد کے اوپر, پھر یہ مہاجر صوبے کا کارڈ کھیل رہے ہیں, اور ایک مسکین ہونے کا کارڈ کھیل رہے ہیں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ملیٹنٹ ونگ ان کا ہے, اور اگر اس پہ اکراس دا بورڈ آپریشن کے اندر ان کے بندے پکڑے جاتے ہیں, ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اگر ہمارا پاس سے بھی کوئی ملتا ہے ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. جماعت اسلامی کا جماعت اسلامی جواب دے گی, پیپلز پارٹی کا بھی سیم موقف ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ان کے آدمی کو 25 سال میں کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا. جب ان کے ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ بھی شروع آتی ہے, اسٹائل انگیجمنٹ شروع آتی ہے. اور ابھی ریسنٹ آپ اگر یاد کریں تو فاروق ستار صاحب اور ان کے ایک اور کینڈیڈیٹ ہیں, انہوں نے کہا چریے ہیں یہ لوگ, مہاجر یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے, 18 سال کے ہیں, بھاگنا پڑے گا. فوج کو بھگائیں گے آپ, سول آرم فورسز کو بھگائیں گے, پولیس کو بھگائیں گے. واٹ کائنڈ آف پالیٹکس از دس؟ ہم اس پالیٹکس کو نہیں ہونے دیں گے. کل اگر آپ نے کسی بھی پارٹی نے بدماشی کی, ہم بدماشی بھی نہیں ہونے دیں گے. بات کروں گی, بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے کے میں چاہوں گی اس پہ بھی ضرور بات کریں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ رینجرز کی تعیناتی سے اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو ضرور لگائیں, اور پھر باقی صوبوں میں بھی یہی ہونا چاہیے تھا. تو کیا جو چٹان صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر پھر متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور صرف کراچی میں صاف اور شفاف انتخابات, اس پہ بھی ذرا بات کریں گے آفٹر دس بریک. جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پراچا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب جو جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے الائنس کو لے کر باتیں ہو رہی ہیں, خاص کر آپ کی جو مخالفین جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے جو جس طرح میاں عتیق صاحب نے شروع میں ہی کہا کہ غیر فطری اتحاد بھی نظر آتا ہے ہمیں. اگر کراچی کی بات کریں تو جو میئر کے لیے بڑے نعرے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں, تو میئر سلاٹ جماعت اسلامی کے پاس 3 بار رہا, 2 بار اگر بات کر لیں 83 میں اور 79 میں جب ایم کیو ایم تھی نہیں, اور پھر 2001 میں ایم کیو ایم نے بوائیکاٹ کر دیا تھا. تو ابھی جو الائنس کے ساتھ کی سچویشن ہے میئرشپ کے لیے, وہ کتنی آپ کو انٹرسٹنگ یہاں ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ سادیہ معاملات تو ٹھیک ہو رہے ہیں اور سمجھ آ رہے ہیں. یعنی یہ ہے کہ دو مرتبہ دستار افغانی یہاں پر میئر رہے, 1 مرتبہ نعمت اللہ خان صاحب یہاں کے ناظم رہے, اور ریکارڈ ہے. یعنی ساری چیزیں وہ ہیں جو میں دہراؤں گا. کراچی کے بچے کو پتہ ہے, کراچی کی سڑکیں, پارک, پل, ہر چیز بتا رہی ہے کہ یہ کام کس دور میں ہوا ہے. کرپشن نہیں ہوئی, نہیں ہونے دی گئی, اور الحمدللہ کہ کسی کے دامن پر کرپشن کا کوئی 1 روپے کی بھی آلودگی نہیں ہے. جبکہ بعد میں آنے والے میئرز نے پہلے یہ بات منوائی کہ جی کوئی آڈٹ نہیں ہوگا ہمارا,
تو بہرحال جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ ہر وقت عادت احتساب کے لیے تیار ہیں. صحیح، لیکن پی ٹی آئی جن کے ساتھ آپ نے اتحاد کیا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کراچی کا بہترین میئر تھا اور وہ ایم کیو ایم کا تھا. میرا خیال شاید کسی ایک ساتھی نے ان میں سے بات کی ہوگی، لیکن یہ کہ بہترین میئر کا تو ٹائٹل ہے وہ نعمت اللہ خان کو ان عالمی اداروں کی طرف سے ملا ہے کہ جو ادارے خود پرویز مشرف نے، یعنی جن کے ساتھ ہماری مخالفت تھی، اور اسی طرح دیگر. لیکن یہ سوال یہ ہے کہ 25 سال 30 سال کراچی کی اونرشپ جو ہے اس کا دعویٰ کرتی ہے ایم کیو ایم میں، اور اس اونرشپ کا دعویٰ کرتی ہے کراچی ہمارا ہے، ہم کراچی کے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ 80% سیٹیں ہماری ہیں. پھر یہ بات کہ جی کراچی کے لوگوں نے ہمیشہ ہمیں اتنے ووٹ دیے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو پھر جب آپ اس اونرشپ کا دعویٰ کرتے ہیں تو کراچی کی بدحالی، کراچی کی بدامنی، کراچی کا میں جتنے مافیا، پتھا مافیا، ٹینکر مافیا، جو قبضے، یہ ساری اس کی اونرشپ بھی تو آپ کو ہی جاتی ہے. آپ کے گورنر جو ہیں وہ مسلسل رہے، آپ جو ہیں وہ یہاں پر ہر ایک طرح سے کار مختار پورے کے پورے اختیارات کے ساتھ رہے. آپ کے جو ہے وہ تمام جماعتوں سے اتحاد رہا، نون سے، پی 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 سے، پھر اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ فوج سے، ہر اقتدار کے اندر کاف کے سب میں شامل رہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی کراچی میں کوئی پتہ ہمارے بغیر نہیں ہل سکتا. آپ الطاف حسین صاحب کی تقاریر سن لیں اگر اچھی چیزوں کی اونرشپ تو پھر اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ مسائل کی اونرشپ کون لے گا؟ یہ بدحالی کی اونرشپ کون لے گا؟ یہ تباہالی کی اونرشپ کون لے گا؟ ٹھیک ہے، جواب لینے سے میں چٹان صاحب سے بھی سوال کرنا چاہوں گی. نہیں جی، جو بالکل جو وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہم صرف اور صرف یہ نہیں کہتے کہ کراچی کی اونرشپ، بلکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کراچی کی جو خدمت ہے وہ بھی میرے ساتھیوں نے ہی کی، ہمارے کارکنان نے ہی کی، اور کراچی کے لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح ایم کیو ایم کے لوگ خدمت کرتے ہیں آگے بڑھ کر. اب اس کے بعد یہ بات آ جاتی ہے کہ جی انہوں نے کہا، بار بار کہتے ہیں کراچی کی بدحالی، کراچی کی بدامنی، کراچی کا قبضہ. اس کے بارے میں جتنی آواز ایم کیو ایم نے اٹھائی ہے شاید کسی دوسرے نے نہیں اٹھائی. یہاں تک کہ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ جی یہ حکومت میں، ہم حکومت کا حصہ رہے ہیں، کبھی بھی آج تک انڈیپینڈنٹ پوری حکومت ہمارے پاس نہیں رہی ہے. اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ اگر کراچی کے بچے سے پوچھا جائے، یہ جو اپنے میئر گنا رہے تھے، خیر وہ تو ہیں ہی ہیں لیکن جب کے ہیں وہ شاید پرانے ہیں، بٹ جو کام مصطفیٰ کمال بھائی نے کیے، کراچی والے ہی نہیں بلکہ دنیا جانتی ہے ان کو، پورا پاکستان جانتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کام کیے. لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ مصطفیٰ کمال صاحب اور نعمت اللہ خان صاحب کی بھی تعریف کی جاتی ہے. جی بالکل، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ جس طرح یہ کرتے ہیں کہ سب کچھ انہی کے گھر کا ہے، ہر کام اچھا جو ہے انہی کا ہی ہے، ہر برا کام جو ہے وہ دوسروں کے ذمہ ہے. کتنا منوا پائے گی، خاص کر جو بلاول بھٹو زرداری کا ملیر کا دورہ ہوا، وہاں جلسہ، آپ بھی ان کے ساتھ رہے. لیاری کے حوالے سے بھی بڑی شکایات تھیں کہ وہاں پر تو امیدوار ہی نہیں مل رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی جان دوبارہ پڑ پائے گی پارٹی میں؟ دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی ایک گراس روٹ لیول کی پارٹی ہے، اور جب بھی ہم اقتدار میں تھے تو کچھ حالات ایسے بنائے گئے، کچھ میڈیا نے، میں سب کا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن کچھ میڈیا نے، کچھ عدالتوں نے مہربانی ہمارے ساتھ کی، کچھ ہم پہ الزامات لگے جو ابھی ہم چیخ رہے ہیں کہ آؤ جو الزامات آپ لوگ لگا رہے تھے اس کو آپ ثابت کریں، ہم کو پکڑیں، ہمارا احتساب کریں، ہم نے جو کرپشن کیا ہے وہ ہم سے واپس لے لیں. لیکن ابھی تک نہ کسی کو پکڑا گیا نہ کسی سے پیسے واپس لے گئی. تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس ملک میں سب سے زیادہ جو ہے وہ نوجوان طبقہ ہے، اور نوجوان طبقہ، ایک نوجوان کے جو مسائل ہے، اس کی جو جذبات ہے، اس کی جو احساسات ہے، کیونکہ میں جس ٹائم پہ جوان تھا، سینیٹر صاحب جس ٹائم پہ جوان تھے، اس دور کے کچھ اور تقاضے تھے، ورنہ جوانی ہم نے بھی گزاری ہے، لیکن اس ٹائم کے کچھ اور تقاضے ہیں. اس ٹائم پہ اگر اس ملک میں کوئی نوجوان لیڈر ہے تو جناب محترم بلاول بھٹو صاحب ہے، اور ان سے نوجوانوں کے بہت زیادہ توقعات ہیں. نوجوانوں کی تو توقعات ہیں، لیکن جب تمام پولیٹیکل پارٹیز کیمپین میں جاتی ہیں تو ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیلیور کیا پرفارمنس کی بنیاد پہ. ایک تو صوبوں میں ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں جہاں جس کی حکومت ہے بلدیاتی انتخاب وہی جیتے گی. میں دو چیزیں اور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے فیور میں جاتے ہیں، ہمارے مطابق ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا،
और अवाम के जज्बात से लोग खेले। मिसाल के तौर पे किसी ने कहा हम कशकोल तोड़ देंगे, ये कर्जे लेते हैं, मुल्क को एक एक बच्चे को उन्होंने मकरूज बना दिया, तो हम कशकोल तोड़ देंगे, हम कर्जे नहीं लेंगे, हम उस मुल्क को पता नहीं जापान बना देंगे, कोई इसको अमेरिका बनाना चाहता था, लोड शेडिंग 3 महीने में ख़त्म हो जाएंगी। किसी ने दावा किया कि हम तब्दीली लाएंगे, हम बल्दियाती सिस्टम को मजबूत करेंगे। अब साबित हो रहा है कि पीके में भी इलेक्शन हुआ, एक तो 3 साल बाद वहाँ पे इलेक्शन हुई जो 3 महीने का वादा था। अभी तक वहाँ पे कागजात में तो किसी ने क्या लिखा है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन ग्राउंड पे आप जाके देख ले, वहाँ पे जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उसको कोई इख्तियारात नहीं मिले, वहाँ पे एजुकेशन में कोई तब्दीली नहीं आई, शजरकारी का मौसम। चले वो तो केपीके की बात होगी, मैं तो है। सिर्फ अभी कराची को फोकस कर रही हूँ और वहाँ पे डेफिनेटली आप लोग हैं, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल भी किया। मैं जरा वाडा साहब की तरफ भी चली जाऊँ, फिर आप जरूर दोबारा अगले राउंड में बात मुकम्मल कर लीजिएगा। वाडा साहब, कराची के हवाले से बहुत सारे इश्यूज आप लोगों ने भी गिनवाए, आपकी जो सोशल मीडिया कैंपेन है उसमें भी हमने देखे। आपको क्या लगता है कि इन इश्यूज और जिन जमातों को इन इश्यूज के हवाले से डिलीवर करने का मौका पहले दिया जा चुका है, वो कितना कल जहन में रखेगा कराची का वोटर वोट कास्ट करते वक्त? सादिया साहब देखिए, ये तो एक तो आपको समझना चाहिए कि 100% वो खौफ की फिजा ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि टेम्परेरी रिलीफ था, लाइक आई सेड बिफोर कि जी वो टेम्परेरी रिलीफ है, जुडिशल सिस्टम में हमारी प्रॉब्लम है, प्रोसिक्यूशन की वजह से वो छूट जाते हैं। और फिर इन स्पेसिफिक अगर एमक्यूएम की बात करें तो इनके तरफ में टारगेट किलर भी पकड़े गए, जिसको ये डिनाई नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी की आप बात करें तो उनका एक सीनियर मिनिस्टर जो है वो करप्शन में भी इन्वॉल्व है, सहूलतकार भी है, फैसिलिटेटर भी है, और इलाज भी करता था, पनाह भी देता था। ये सब एलिगेशंस हैं। इट्स अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्रिमिनलिटी भी है, करप्शन साइड बाय साइड है। एक मिनट चट्टान साहब मैं बात कंप्लीट कर लूं। चट्टान साहब की एजेंसियों के क्या, कप्तान साहब वो तो इल्जामात पे सब पे है, मैं बात कंप्लीट कर लूं ना, बात नहीं करें। अच्छा चलें, चट्टान साहब की बात सुन लें। चट्टान, अच्छा देखिए, अच्छा प्लीज इशू क्या है कि जब जमात इस्लामी का मेयर था और तो एमक्यूएम ने उस वक्त आवाज नहीं उठाई, और वो रिवाइवल जब आया तो अब आज जो अगर मेयर बनेगा वो तो पावरलेस मेयर है। ये तो सिंबॉलिक है, अभी जो इशू चला हुआ है उसके पास तो पावर नहीं, वो तो माली का काम कर सकता है, पानी दे सकता है, वो उसकी पावर तो कुछ भी नहीं है। जब आपने पावर ही नहीं देनी उसको और उसने नीचे ग्रास रूट तक अपने इश्यूज को पहुंचाना नहीं, उनके इशू रिजॉल्व नहीं करने, तो ये तो मजाकिया चीज ऑलरेडी है। अगर आप केपीके की बात करें तो उसके अंदर जो हमने अमेंड किया है, लेकिन मेरा सवाल फिर यहाँ पे ये भी पैदा होता है सारी सियासी जमातों से कि जब ये बिल्कुल बेइख्तियार तमाम चीजें होने जा रही हैं, बेइख्तियार मकामी हुकूमतें बनने जा रही हैं, तो फिर तमाम सियासी जमातें अपने वोटर को या अपने सपोर्टर्स को इलेक्शन के कैंपेन के दौरान फिर वो झूठे तसल्लियां देते रहे, झूठे वादे, झूठे दावे करते रहे कि ये भी मसला आपका हल करा देंगे, ये भी मसला हल करा देंगे। अगर है ही कोई इख्तियार नहीं तो मसले कैसे हल करा देंगे? सादिया साहब आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं बड़ा स्ट्रेट आपको इसका जवाब दूंगा कि ये सिर्फ बुलंद दावे हैं और आज तक ना आवाम को पहले कुछ मिला है ना अब कुछ मिलेगा, आगे का मुझे नहीं पता जब तक तब्दीली नहीं आएगी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, जुडिशल सिस्टम नहीं होगा, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होंगे, पोलिटिसाइज जो हुई हुई है डिपोलिटिसाइज नहीं होगी, ये सब इशू अभी स्लोगन्स हैं। अच्छा, अब उस स्लोगन के अंदर आपको एक चीज समझ नहीं होगी कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी होते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन ही लड़े, हम इलेक्शन कमीशन एस बी टीम, पुलिस, पटवारी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, भत्ता माफिया, ठप्पा माफिया, गोश्त मुलाजमीन, आपने अपने आपके चैनल्स ने बताया कि जो नाबीना लोग हैं उनको रखा जा रहा है, गोश्त मुलाजमीन आ रहे हैं, बैलेट बॉक्सेस की भी छोटी मोटी कंप्लेन बैलेट पेपर्स की आना शुरू हो गई है। तो हम इतने सारे इश्यूज के साथ फाइट आउट कर रहे हैं और प्लस हमारे पास वो 35 साल का करप्शन का पैसा नहीं है, वो चापलूसियां हमारे पास नहीं है, ठप्पा माफिया नहीं है, बंदूक का बैरल हमारे पास नहीं है। हम तो बहुत सारी चीजों में लड़े, हम सिर्फ लड़ इसलिए रहे हैं कि आवाम को इवेंचुअली हम उस रिलीफ तक ले आए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाएं और रिफॉर्म के तहत आप राइट आदमी फॉर द राइट जॉब इलेक्ट करने, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हमारा इशू बड़ा स्ट्रेट है, हम कॉज और इशू की सियासत कर जा रहा है कि ये बेइख्तियार मकामी हुकूमतें होंगी और इनके पास इख्तियारात नहीं होंगे, तो फिर ये सारा वावेला और अपने वोटर्स को एक ब्रेक ले लूं मैं, अगर आप कहें एक ब्रेक ले, इजाजत चट्टान साहब एक ब्रेक ले लें और ब्रेक से वापस आके चट्टान साहब की बात सुनेंगे, पराचा साहब से भी सवाल करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
جی ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید. چٹان صاحب، آپ فیصل واڈا صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے، پہلے وہ کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. کرنا چاہتا تھا، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا تو احتجاج بھی یہ ہے، ہمارا تو گلہ بھی یہ ہے، ہمارا تو شکوہ بھی یہ ہے. ڈاکٹر عاصم کو پکڑا گیا، کیس کا جو حشر ہو رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ واڈا صاحب جانتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ خطرناک الزامات جو تھے حکومت نے خود سے لگائے تھے جناب محترم نیازی صاحب پہ. جو ایک لسٹ دکھایا گیا تھا جس میں زیادہ تر غیر ملکی جو کمپنیاں ہیں اس کے نام تھے، جس میں اسرائیل کے لوگ بھی تھے، جس میں انڈیا کے لوگ بھی تھے، یعنی پاکستان دوست ممالک کو تو چھوڑ کے وہ لوگ جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے وفاق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسے ملک کے شہریوں کے، ایسے ملک کے ایجنسیوں کے اس میں نام تھے کہ ان لوگوں نے نیا پاکستان کو تبدیل کرنے کے لیے اور پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے انہوں نے نیازی صاحب کو فنڈ دیا تھا. تو ہمارا شکوہ تو یہ ہے کہ اگر آپ عاصم کو پکڑتے ہیں تو اس سے تو زیادہ خطرناک یہ لسٹ یہ میرے بھائی کے ساتھ ہے. میاں صاحب پوری تیاری، وہ آپ نے جیسے لسٹ کا نام لیا انہوں نے وہ پیپرز نکالنا شروع کر دیا. زیادہ خطرناک الزام جو وہ تو یہ چیزیں اس کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں، اس کا کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی ہے. اچھا کوئکلی ریسپونڈ کر دیں، پھر میں پراچا صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی کراچی کے الیکشن پہ. جی واڈا صاحب. دیکھیں جی، جو چٹان صاحب نے کہا، میں تو آپ کے آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ چٹان صاحب سے کہیں گے جی ہم تیار ہیں، اگر آپ کو ایسی انویسٹیگیشن مل رہی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسے فنڈز ملیں تو آپ پکڑیں، قانون اپنے حرکت میں آئے. لیکن آپ لوگوں نے جو 30 سال میں کیا ہے یا نون لیگ نے 30 سال میں کیا ہے، اداروں کو بھی پش کریں. چٹان صاحب آپ اداروں کو بھی پش کریں، اداروں کو بھی پش کریں، کھڑے ہوں آپ. شکایت نہیں ہے، شکایت تو ہمارا اس ملک کے اداروں سے ہے. جو ادارے ہمیں پکڑ رہے ہیں ہمیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ آپ کی حکومت نے یہ لسٹ نکال کے ہم سب کو دیا ہے، میرے خیال سے یہ والی ڈسکشن ایک اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، ورنہ ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. تو کیا دلچسپی ہے جو پاکستان میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ جو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے میئر جو ہے وہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو اس نئے قانون کے مطابق جو پہلے سٹی چیئرمین یا ناظم ہوا کرتے تھے ان کے پاس جتنے اختیارات تھے، خاص طور پر جو اداروں کے اختیارات تھے، اب وہ چلے گئے ہیں وزیر بلدیات کے پاس. اب میئر کے پاس. لیکن ہم نے اس کی کیا سجیشن، کہ ہمارے پاس کیا پروپوزل ہے اس کی، کہ ایک مرتبہ انشاءاللہ میئر آ جائے گا جب، اس کے بعد ہم نے پہلے ہی سٹیپ میں یا تو ہم اسمبلی سے رجوع کریں گے تاکہ جو ڈیفیکٹس ہیں ان کو دور کیا جائے، اگر نہ ہو سکا تو کورٹس وہاں موجود ہیں، ہم وہاں جائیں گے. پراچا صاحب، یعنی فی الوقت جو میئر کے لیے، جس کو منتخب کرانے کے لیے سیاسی جماعتوں کے نعرے ہمارے سامنے ہیں کہ میئر تو اپنا ہونا چاہیے، میئر تو سب کا ہونا چاہیے، اپنا تو وہ ہوتا ہے جو اپنوں میں ہوتا ہے. فی الحال تو اس میئر کے پاس کوئی اختیارات لگ نہیں رہے. آپ کے پاس بھی کوئی ایسا پروپوزل ہے کہ ان مقامی حکومتوں کو با اختیار بنانے کے لیے آپ بعد میں کوئی پروپوزل سامنے لا سکیں، اور جس طرح سے انہوں نے کہا، ایم کیو ایم نے کہا کہ وہ اسمبلی میں جائیں گے اس کے لیے؟ صادقہ، ہم نے تو اس وقت ہی جب یہ قانون بن رہا تھا پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی، اور تو ہم نے آواز بھی اٹھائی تھی اس پہ، آل پارٹیز کانفرنس بھی کراچی میں بلائی تھی، اور اس کے علاوہ عدالت تک بھی گئے تھے. اب بھی ہم انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ انتخابات ہو جائیں، اور یہ جو حکومتیں ہیں جو اس کے نظام کی محافظ اس وقت بنی ہوئی ہیں، یہ تو 2018 تک ہے، اور جو میئر اور ڈپٹی میئر اور یہ جو نظام بنے گا اس لیے اس سے آگے جانا ہے. اس لیے ان کے پاس جو ہے وہ اب اس وقت جو ایک اس وقت موجود ہے یہ ختم ہو جائے گی چھتری، تو انشاءاللہ تعالی یہ اختیارات آئیں گے، یہ آنے چاہیے. آئین کے آرٹیکل 140 کے تحت جو بلدیات کے مقاصد ہیں، آئینی مقاصد ہیں، انہیں ہر صورت پورا ہونا ہے، چاہے عدلیہ کے راستے سے ہوں، چاہے پارلیمنٹ کے راستے سے ہوں، اور چاہے عوام کی طاقت کے ساتھ ہوں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. اچھا، ویسے میرا ایک سوال ہے، آج کچھ بینرز دیکھے، کچھ میڈیا پہ رپورٹس چلیں، اور وہ دیکھنے کے بعد یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں اٹھا، اور تقریباً تمام ہی پولیٹیکل پارٹی سے یہ سوال کیا جانا چاہیے. UC 25 ہم نے دیکھا، مدینہ کالونی، بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں، اس میں عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی کٹھے تصویریں،
6 سیاسی جماعتوں کا وہاں کہتے ہیں اتحاد ہوا ہے. اس میں کون کون شامل ہے؟ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، پاکستان تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور اہل سنت والجماعت. کہ یہ 6 سیاسی جماعتیں. تو پھر ایسے سٹیجز پہ کہاں جاتے ہیں نظریات؟ وہ جیت کے لیے، مفادات کے لیے پھر اتحاد ہو جاتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے واضح ساتھ. ہو گیا اس الیکشن میں یہ چیز میرے خیال واضح ہو گئی ہے. آپ لوگوں کے خلاف آپ کہتے ہیں بنے سارا؟ نہیں، اچھا یہ مقامی طور پر لوگ یعنی یہ پہلی دفعہ ہو رہے ہیں جماعتی انتخابات. بلدیاتی انتخابات ہمیشہ غیر جماعتی ہوتے ہیں. تو جب یہ پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں تو علاقے کے لوگوں نے اپنے طور پر یعنی کسی بھی علاقے میں یہ ہم آہنگی کر لی کہ جی ہم سب مل کے اس کو کرتے ہیں. اس کا کوئی اس کے ساتھ اور یہاں پہ بلدیات جب جماعتی انتخاب ہیں، نہیں بتائیے کہیں ہے، کہیں کوٹ ہوا ہے، کسی جگہ ہے جب جماعتی انتخاب ہوتے ہیں، اسی لیے جماعتی انتخاب کرائے گئے کہ ایک جماعت جو ہے وہ اپنے طور پر سامنے آئے. لیکن یہ جو الحاق کیا جا رہا ہے، مقصد اس کا کیا ہے کہ کسی طرح بھی سیٹیں حاصل کر لی جائیں اور انشاءاللہ کل سامنے آ جائے گا. فیصل واڈا صاحب سے بھی ذرا جواب لے لوں. مولانا فضل الرحمان صاحب جن کے ایک نام کے حوالے سے نعرے بھی لگتے تھے دھرنے کے دوران، اور ان کے ہر جلسے میں واڈا صاحب ان کی اور عمران خان صاحب کی تصویر ساتھ ساتھ تھی یہاں پر. دیکھیں جی، وہ جو نام تھا وہ ڈیزل ہے. میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. آپ میرے خیال سے تھوڑا سا وہ کرٹسی میں نہیں بتا رہی تھی. اور ہمارا آج بھی سٹانس وہی ہے. جی بالکل، کسی گلی میں یا کسی محلے کے اندر اگر کنسنسس آپس میں ہو گیا تو it has nothing to do with the party. ہمارا کوئی فضل الرحمان کے ساتھ کوئی کولیشن نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی ایسا پلان ہے. اور یہ اگر گلی گوچے میں کسی نے آپس میں کر لیا ہے، کسی کا علاقے میں کر لیا ہے تو وہ irrelevant ہے. اگر اتنے بڑی لوکل باڈی کے اندر ایک آدھ جگہ پہ ایسا ہو گیا تو we'll take notice later on elections کے بعد. ابھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن یہ نہ ہونے والی چیز ہے. ڈیزل صاحب کے اوپر جو ہمارا سٹانس ہے وہ ڈیزل صاحب کے ساتھ ہی رہے گا. چلیں وہ ساتھ رہے گا. ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو سوچنا چاہیے جنہوں نے اتحاد کیا ہے. اگر ان کے لیڈر کے بارے میں یہاں آنر یہ کہا جا رہا ہے تو یہ جن لوگوں نے بھی اتحاد کیا ان کو سوچنا چاہیے اس بارے میں. چٹان صاحب، ہم تو سیاست کر رہے ہیں، اور سیاست میں یہ کہنا کہ میں کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا، تو یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کہیں پر بھی اگر کسی کی مخالف ہے تو سیاست کے لیے اتحاد ضرور کرے گی. اس طرح کی تنظیم کہ اگر کوئی بین تنظیم ہو، اس طرح کی تنظیم اگر وہ کوئی ملک کو نقصان پہنچا رہی ہو تو اس کے ساتھ اتحاد نہیں ہونا چاہیے. اور باقی ساری دنیا میں اگر آپ سیاست سے مفاہمت نکال دے، اگر آپ سیاست سے ڈپلومیسی نکال دے، پھر تو سیاست نہیں رہتا ہے. سیاست تو یہی چیز ہے کہ بات چیت، بیٹھنا، آپس میں مشورہ کرنا، آپس میں مسائل کا حل طریقے سے نکالنا، یہ سیاست ہے. اگر سیاست میں آپ لوگوں کے لیے دروازے بند کرے کہ نہ آپ آئیں گے، نہ میں آؤں گا، نہ آپ کو چھوڑوں گا، صرف اور صرف جیتنے کے لیے. دیکھیں اس ملک میں کسی کے ساتھ ہمارا اس طرح کا سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اختلاف نہیں ہے کہ اس کو ہم ملک دشمن پارٹی سمجھتے ہیں. ہر پارٹی اس ملک کا بہتری چاہتی ہے. تو یعنی یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی پھر آپ نے اتحاد کیا. تحریک انصاف کو ہمیشہ ہم نے دعوت دیا ہے. تحریک انصاف کو ہمیشہ ہم نے دعوت دیا ہے کہ آپ بھی اپوزیشن ہے، ہم بھی اپوزیشن ہے. آپ بھی اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی کام. اگر ہم مل کے متحد اپوزیشن بنائیں گے، حکومت زیادہ پریشر ڈال سکتے ہیں. تسلیم کیے جا، وہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن میں رہیں گے. اپوزیشن فرینڈلی ہونا چاہیے، دشمنی نہیں کرنا چاہیے. دشمنی کا نقصان ملک کو پہنچے گا. فرینڈلی اپوزیشن ہوگا. چٹان صاحب کہ آپ اپوزیشن کی طرح کرنی چاہیے. اپوزیشن کی اور اپوزیشن کا کردار ہی وہ کہتے ہیں. دیکھیے یہ ہمارا اختلاف ہے، ہر چیز اختلاف رائے ہے، ذاتی اختلاف نہیں ہے. کیے جا رہے ہوں گے جیسے آنا شروع ہو جائیں گے. رینجرز کی بھی تعیناتی، پولنگ سٹیشنز کے اندر جانے کا اختیار بھی مل گیا، باقاعدگی کرنے والوں کو گرفتار بھی کیا جائے گا. جو صورتحال ہے اس کے مطابق آپ ان سے پوچھئے نا جن کو کوئی خطرہ. ان سے بھی پوچھتی ہوں میں. فیصل واڈا صاحب اور فرید براجہ صاحب، باری باری. واڈا صاحب آپ پہلے فرما دیجئے گا، نتائج تسلیم کیے جائیں گے جو رینجرز کی تعیناتی کے بعد، خاص کر چٹان صاحب کے تو چلیں بہت سارے تحفظات اور خدشات تھے، لیکن 246 کے نتائج تسلیم ہوئے. یہاں بھی کل ہمیں یہی سچویشن نظر آئے گی. جی 680 پولنگ سٹیشن کو حساس کہا گیا. اگر وہاں رینجرز کی پریزنس ہوئی تو پھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں. اگر وہاں رینجرز کی پریزنس نہیں ہوئی اور وہاں کوئی بلوا انہوں نے کیا تو نیچرلی who will accept that particular
part. But overall अगर Rangers की मौजूदगी में हो रहा है तो Right. we will accept. सादिया ठीक है, राजा साहब। अगर इंतखाब होंगे और जैसे होने चाहिए उस तरह से होंगे तो बिल्कुल नताइज जो भी निकलेंगे हम तस्लीम करेंगे, लेकिन अगर इंतखाब के नाम पे कोई ड्रामा होगा या कोई दीगर कोई कार्रवाई होगी तो वो भी लोगों के सामने, मीडिया यहाँ मौजूद है उसके सामने होगा, उसके बारे में जो अगर बात होगी तो वो भी बहरहाल हम सामने लेके आएंगे। बस मियां साहब Right, की फिर पार्टी ना फराचा बाइकआउट साहब, कर जाए, फिर इनकी हम ना वाडा बाइकआउट करें, मुझे डर ये है। शैतान साहब और चलिए मियां अतीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया चारों की भाई, हम तो तशरीफ जीते आवरे हुए का। हैं, इंशाल्लाह, That's all जीत for के- tonight। जीत के इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।